बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन मुनफ़क्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और सूरा अल-बय्यिना के मुताल्लिक़ात जो हैं उस पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। सूरा अल-बय्यिना पर एक तवील कलाम हुआ है। अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदक़े से इसको कबूल फ़रमाए। और उसके अंदर जो मुतल्लिक़ात हैं उनमें से एक मसला था मुतहरा का, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो मुतहरा फ़रमाया है उसका क्या मतलब है सूरत के अंदर। वो एक तवील मौजू है और उसके ऊपर कई प्रोग्राम दरकार हैं, लेकिन उसको मैंने बहरहाल छोड़ दिया। अब जितने मुतल्लिक़ात बयान हुए हैं अल्लाह ताला उन्हें कबूल फ़रमाए। तो इसके बाद सूरत अल-बय्यिना का हम इख्तिताम करते हैं और इसके बाद इंशाअल्लाह अगली सूरत जो है ज़िलज़ाल इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा उस पर हम शुरू करेंगे इस प्रोग्राम के बाद। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर सूरा अल-बय्यिना की यादें कि इसमें क्या क्या बयान किया, फ़हरिस्त कह लें कि जैसे किताब लिखी होती है और किताब के शुरू में या उसके आखिर में फ़हरिस्त होती है, आखिर में भी फ़हरिस्त होती है, तो एक छोटी सी फ़हरिस्त, मुकम्मल नहीं, मोटी मोटी फ़हरिस्त जो है ना वो आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करता हूँ कि सूरा अल-बय्यिना में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने क्या तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और बहुत से मौज़ूआत जो हैं वो अगर उनको कंप्लीट किया जाता तो बहुत और भी टाइम लगता, लेकिन अगली सूरतों का भी तर्जुमा सुनाना है। सूरा अल-बय्यिना, अल-बय्यिना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है और आपका एक सिफ़ाती नाम है और इस सूरत का ये नाम है। इसकी इब्तिदा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिस मज़मून और मौजू को बयान फ़रमाया वो ये है कि अहले किताब और मुशरिकीन उनकी एक हालत का बयान फ़रमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले जो मुशरिकीन थे वो कहा करते थे कि हमारे पास तो कोई रसूल आया ही नहीं है, अगर आता तो हम दिखाते कि रसूल को कैसे माना जाता है। ये उनकी तारीज़ होती थी अहले किताब के ऊपर। और कुरान करीम में बाज़ मकामात पर उसका ज़िक्र आया, वो आयात मैंने तिलावत कर दी हैं। वक़समू बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम लाइन जाहुम नज़ीरुन लयकूनुन्ना अहदा मिन इहदल उमम फलम्मा जाहुम नज़ीरुम मा ज़ादहुम इल्ला नुफूरा। लेकिन जब रसूल आए तो उन्होंने उनके मानने से इनकार कर दिया, लेकिन मुंतज़िर थे कि हाँ वो आने वाला आएगा। यही बात जो है ये इस सूरत की पहली आयत में बड़े हकीमाना अंदाज से, बड़े हुसीनाना अंदाज से कुरान ने अपनी शान के मुताबिक उसको बयान फरमाया। और मुशरिकीन का लफ्ज़ यहाँ आया, लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन, मुशरिकीन का लफ्ज़ आया। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अहले किताब की तरफ रूए सुखन फरमाया, कुरान ने रूए सुखन फरमाया। उनके बारे में ज़रा थोड़ी सी तफसील ज़्यादा आई है कि अल-बय्यिना कहते हैं कि वो चीज़ जो दूर से साफ सही नज़र आ जाए, पहचानने में कोई गलती का
امکان نہ ہو، یعنی اتنا وہ دلائل ہوں یا کسی کی ذات ہو وہ صاف ستھرے طریقے سے سامنے کر دی جائے، کسی قسم کی گرد و غبار ذرہ بال کے برابر بھی اس کے اندر نظر نہ آئے۔ اور وہاں یہاں لفظ فرق آیا تھا، اور میں نے اس کے اوپر وہ لفظ فرقان بتایا تھا کہ اسی سے وہ فرقان ہے کہ بال کے برابر بھی پہچاننے میں جاننے میں غلطی کا امکان باقی نہ جہاں رہے، اس کو البینہ کہتے ہیں۔ تو رسول من اللہ، البینہ رسول من اللہ، کہ یہ وہ رسول ہے بال کے برابر بھی اے اہل کتاب تمہیں پہچاننے میں اس کے لیے غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب وہ ان کی جو کچھ کتابوں میں لکھا تھا اس کا تذکرہ اشارتاً آیا ہے، اور وہ میں نے روایات پڑھی تھیں جب اس آیت کو پڑھا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ان کی ایک والہانہ حضور کے ساتھ عقیدت تھی اہل کتاب کی، اور والہانہ عقیدت یہ تھی کہ جیسے کوئی بندہ بڑا منتظر ہوتا ہے کسی کا، تو وہ انتظار میں تھے اور انتظار کو پورا ہونے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا رب العالمین جب وہ رسول آئیں گے تو ان کی کمپنی میں رہنا، ان کی صحبت میں رہنا کائنات کا سب سے بڑا اعزاز ہوگا، تو تو ان کو مبعوث فرما کہ ہم ان کے ساتھ رہ کر شرف صحابیت حاصل کر سکیں اور ان کے ساتھ رہ کر جو نیکی کے کام ہیں وہ ہم کر سکیں۔ اب وہ نیکی کے کاموں کا کیوں نام لیتے تھے؟ سورہ اعراف کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جہاں دعا کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں پر ان نیکی کے کاموں کا ذکر ہے کہ جب وہ رسول نبی امی آئیں گے تو جو یہ نیک کام کرنے والے ہوں گے ان پر ایمان لائیں گے اور پھر یہ نیک کام کریں گے تو ان کے لیے یہ اعزازات ہوں گے، یہ ان کی شانیں اور یہ ان کا مقام ہوگا۔ اب اس بات کو سورہ اعراف کی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو معنی یہ نکلے گا کہ وہ دو دعائیں یہاں کر رہے ہیں۔ ایک دعا یہ کر رہے ہیں کہ انہیں تو مبعوث فرما دے۔ کیوں مبعوث فرما دے؟ تاکہ ہماری زندگی میں وہ آئیں تو ہم ان کی شرف صحبت جو ہے اس کو حاصل کریں، اور وہ جو نیکیاں موسیٰ علیہ السلام فرما گئے ہیں ان کے ساتھ رہ کر ان نیکیوں کا کرنا وہ ہم کریں اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہو، کیونکہ ان کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ ہوگا۔ یہ ان کی دعا تھی۔ دوسرے مرحلے پر یہ تو ان کی نارمل دعا تھی، بلکہ جب ہم ان روایات کو پڑھتے ہیں تو یہ نارمل اتنی دعا تھی کہ وہ اس کو اپنی اسکول اسمبلیوں میں، اپنے سینیگاگ میں، اپنے چرچز میں اس کو پڑھتے تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کا اس کے اندر بیان ہوتا تھا کہ ان کے بال کیسے ہوں گے، ان کے ہاتھ کیسے ہوں گے، یعنی سیرت نہیں صورت کی باتیں ہوتی تھی۔ اتنا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے، ان کو علم تھا، اور ان کے آنے کی دعا کرتے تھے تاکہ ہم خیر القرون میں رہیں۔ یہ نارمل عام روٹین کی دعائیں تھیں۔ لیکن ایک دعا ہوتی ہے خاص وقت کے لیے، ایک ہماری عام دعائیں ہوتی ہیں اور ایک خاص وقت کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ مثلا اب کوئی بھی ایک مشکل آ گئی ہے، اب ہم کرونے کی دنیا میں اس وقت رہ رہے ہیں، تو کسی وجہ سے کسی جگہ پر وہ ایک ریڈ کنٹری ہماری آ جاتی ہے، تو اس کے لیے بندے وہاں پاکستان گئے ہوئے ہیں، ریڈ کنٹری ہے، واپس انگلینڈ آنا ہے، وہ پلین آ نہیں رہے، تو یہ ایک خاص حالت کی دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ ریڈ کنٹری سے نکلے، یہ معاملہ ہو، ہم انگلینڈ واپس جائیں، ہم اپنے گھر میں جائیں جو پاکستانی وہاں ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک مخصوص دعا ہے۔ اب وہ ریڈ کنٹری سے نکل گیا پاکستان،
آنے کے لیے ہم اجازت ہوگی، اب تو ہم یہ دعا نہیں کریں گے نا، اب ہم جو دعا کریں گے وہ کوئی اور دعا ہوگی، اپنے ایمان کی دعا ہوگی، قرآن کو پڑھنے سمجھنے کی دعا ہوگی، تبھی دنیا کے اندر اپنے لیے، اپنی اہلیہ کے لیے، خامد کے لیے، بچوں کے لیے وہ اور دعا ہوگی۔ تو وہ ایک پرٹیکولر ٹائم کے اوپر ایک خاص دعا ہوتی ہے۔ اب وہ جو پرٹیکولر ٹائم ہوتے ہیں ان میں بیماری کے وقت بھی وہ دعا ہوتی ہے، سفر میں ہم دعا کرتے ہیں۔ تو اب یہ میں ذرا زور دے رہا ہوں اس بات کے اوپر، بلکہ شبینہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ اگلی بات پر میں بات سمجھانے کے لیے میرے لیے آسان ہوگا۔ تو نارمل دعا ان کی یہ تھی کہ حضور آئیں، ہم ان کی صحبت میں رہیں اور ان کے ساتھ کار خیر کریں تاکہ ہمیں وہ خیر البریہ کا جو مقام ہے نا وہ ہمیں حاصل ہو۔ یہ نارمل دعا تھی۔ دوسری دعا یہ تھی کہ وہ مشکل کے وقت، کرونا کے دنوں میں، وہ دعا یہ تھی کہ وہ اہل کتاب یثرب کے اندر رہتے تھے۔ مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں ہوا، وہ یثرب میں تھے، وہاں اوس و خزرج رہتے تھے، ان کے ساتھ ان کی کبھی لڑائیاں ہوتی تھیں۔ اب یہ خاص کرونا کا زمانہ سمجھنے آ گیا۔ اب وہ جب لڑائی کا موقع آتا تو یہاں وہ ایک اور طرح کی دعا کرتے تھے۔ وہ دعا یہ کرتے تھے کہ یا رب العالمین، ہم ایک مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، اس وقت ہم تیرے اس آنے والے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں فتح و کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اب یہ دعا جو تھی وسیلے کے ساتھ دعا کرنا، یہ نارمل دعا نہیں تھی، یہ خاص کرونے کے دینے کی دعا تھی۔ جب وہ ان کا مقابلہ ہوتا تو وہاں پر یہ دعا کرتے، ہمہ وقت وہ حضور کے آنے کی دعا کرتے، خاص سال کام کرنے کی دعا کرتے، صحبت کی دعا کرتے، مگر خاص حالات میں وہ وسیلے کی دعا کرتے۔ اب یہ میں نے 5 منٹ اس کے اوپر کیوں لگائے ہیں؟ وہ اس لیے لگائے ہیں کہ جب میں نے ان روایات کو پڑھا تھا اس وقت اتنی تفصیل سے میں نہیں عرض کر سکتا تھا۔ وہ روایتیں ہیں 2، ایک روایت ہے جس کے اندر ہے کہ وہ وسیلے سے دعا کرتے تھے، دوسری ہے کہ وہ ان کی آمد اور ان کی شرف صحبت، ان کے ساتھ کار خیر کے لیے دعا کرتے تھے۔ تو اب وہ دونوں روایتیں ہیں اور وہ بہت اسانید کے ساتھ روایتیں ہیں۔ حافظ سیوطی علیہ الرحمہ نے ان کو جمع کیا ہے، وہ ساری روایتوں کو، طبری میں بھی ہے۔ اور ان روایتوں کے علاوہ حافظ ابن کثیر ہوں یا قاضی شوکانی ہوں یا قرطبی ہوں یا امام طبری ہوں یا ابن ابی حاتم ہوں، تو وہ اپنے الفاظ میں ان روایتوں کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تم ان کی آمد اور ان کے وسیلے کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے۔ اب وہ جو وسیلے کے ذرا جن کو اختلاف ہوتا ہے، جب وہ وسیلے والی روایت ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے نا کہ وہ حضور کے آنے سے پہلے دعا کیا کرتے تھے وسیلے سے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ دیکھیں یہ دوسری روایت میں لکھا ہوا ہے وہ وسیلے کی دعا نہیں کرتے تھے، وہ ان کی آمد کے لیے ان کے ساتھ کار خیر کرنے کی دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب میں نے 5 منٹ اس لیے لگائے اس کے اوپر کہ دونوں روایتیں ہیں، ایک روایت وہ ہے جو نارمل حالات کی ہے اور ایک دعا وہ ہے جو کرونا کے دنوں کی دعا ہے۔ وہ جو کرونا والی دعا ہے نا، جب وہ ایک محاذ پر جا رہے ہوتے تھے تو محاذ پر جاتے ہوئے یا وہ بیمار ہوتے یا تکلیف میں ہوتے، وہ جو مشکلات میں ہوتے تھے، مشکلات کے لیے جب وہ دعائیں کرتے تھے تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ساتھ دعا کرتے تھے، اور نارمل حالات میں ان کے آمد کی دعا کرتے تھے۔ تو وہ دونوں دعائیں ہیں اور دونوں کا محل الگ الگ ہے، نہ یہ روایت غلط ہے نہ وہ روایت غلط ہے، ہم بھی دونوں قسم کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح وہ بھی اسی قسم کی دعا کرتے تھے، اور اسی دعا کا ذکر ہے سورہ البینہ کی پہلی آیت کے اندر کہ تم تو وہ ہو کہ تم تو انتظار کر رہے تھے۔ وہ حوالے میں نے پڑھ دیے ہیں سارے، جس کا کیسے یہ معنی بنتا ہے، اس وقت وہ اس کا موضوع نہیں ہے، کہ تم ان پر جو ہے نا وہ ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو۔ اب وہ تشریف لے آئیں۔ یہاں وسیلے کے حوالے سے صرف میں ایک بات اور اس کی وضاحت کر دوں، پہلے بھی میں نے کی ہے کہ ایک وسیلے کا کنسیپٹ اور تصور وہ ہے جو مشرکین کے ہاں تھا، اور ایک وسیلے کا تصور وہ ہے جو اہل ایمان کے ہاں ہے۔
اب دونوں کا فرق ہے، تھوڑا سا نہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اہل شرک جو تھے ان کے ہاں جو وسیلے کا تصور تھا وہ یہ نہیں تھا کہ دعا کے اندر وہ وسیلہ نام لیتے تھے کسی کا اور وہ وسیلے کے ساتھ دعا کرتے تھے، پر پوری تاریخ عرب میں، پوری تاریخ شرک کے اندر اس کے لیے ایک بھی روایت یا قرآن کی ایک بھی آیت نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ ہمارے طرح وسیلے کی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلے سے۔ اب وہ جن کا بھی وسیلہ پیش کرتے ہوں، مگر کبھی انہوں نے وسیلہ پیش نہیں کیا، ان کے ہاں وسیلے کا تصور اور تھا۔ وہ وسیلے کا ان کے ہاں تصور یہ تھا کہ یہ ہمارے خدا ہیں، یہ خدا کی کمپنی میں بیٹھتے ہیں، یہ اس کی اولاد ہیں، یہ اس کے معین و مددگار ہیں، یہ اس کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو اگر ہم نے خدا سے دعا بھی کرنی ہو تو ہمیں خدا سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان سے دعا کریں گے۔ جب یہ نہیں کہ یہ خدا تک ہماری دعا پہنچائیں گے، نہیں، یہ تصور بھی نہیں ہے، یہ بھی کہیں کسی کتاب میں نہیں ہے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ہماری دعائیں خدا تک پہنچا دیں گے۔ یہ ہمارے دوستوں کی محنت ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں مشہور کر دی ہوئی ہے۔ ان کا ایک ہی تصور تھا، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے، اور یہ خدا ہیں، ہم نے ان کے سامنے اپنی بات کی ہے اور یہ پورا کریں گے، اور اگر خدا کے سامنے بھی ہم نے بات کی ہے تو یہ خدا کو آنکھیں دکھائیں گے۔ خدا کی مجال ہی نہیں ہے کہ وہ ہماری باتوں کی جو ہے نا ہماری بات کو نہ مانے، اور اگر خدا نے زبردستی ہمارے اوپر کچھ کر دیا تو یہ بیٹھے ہیں نا نپٹنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرنے کے لیے کہا، فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، وہ اپنے فیصلے فرماتا ہے اور پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ تمہارے بعد میں کوئی بدلہ لیں گے، اس کو کسی کا خوف نہیں ہوتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا یا میرے ساتھ کیا کوئی ہوگا، کون ہے جو اس کے ساتھ وہ کرنے والا ہو۔ اب یہ دیکھیں، وہ ان کو خدا جو مان رہے ہیں اس کو وہ وسیلہ کہتے ہیں اگر انہوں نے کہا ہو تو۔ ویسے انہوں نے یہ بھی نہیں کہا، انہوں نے تو خدا ہی کہا ہے۔ وہ وسیلے کا لفظ زلفا کا جا آتا ہے وہ تو مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے انہوں نے بات کی ہے کہ یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اس آیت کے اندر وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وسیلے کا ذکر ہے جو اہل کتاب پہلے دیا کرتی، جس پر ہم نے بات کی ہے۔ اس کے بعد لفظ فرق سے قرآن کریم کے اندر جو فرقے کی آیات ہیں ان کا کیا مطلب ہے؟ جتنی فرقے کی قرآن کے اندر آیات ہیں ان کا مطلب اعتقاد سے ہے، اور وہ اعتقاد کیا ہے؟ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یہ ہیں وہ جو فرقے ہیں، شرک اور یہودی اور عیسائی، یعنی اس کے اندر اس کی وضاحت آ گئی ہے۔ وہ فرق کا لفظ کیا ہے؟ یہی ہے۔ اور وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، یہ جو آیا ہے نا، یہ اسی کی تشریح ہے کہ پہلے تو تمہارے اندر اس بارے میں اختلاف ہی نہیں تھا کہ انہوں نے آنا ہے، تم منتظر بھی تھے، اور اب تمہارے اندر یہ فرقہ وریت کہاں سے آ گئی ہے؟ وہ فرقہ وریت کا یہ مطلب ہے کہ تم نے ان کے آنے کے بعد انکار کیا کر دیا، کیوں کر دیا؟ اور فرقے کون ہیں؟ اہل کتاب اور مشرکین۔ اس کے اوپر الحمدللہ تفصیل کے ساتھ سورہ البینہ کے متعلقات میں بات ہوئی ہے۔ اب اسی فرق سے ایک لفظ نکلا تھا فرقان، اور وہ جو فرقان ہے قرآن کے اندر جو آیا ہے کہ بال برابر بھی ان کے البینہ ہونے میں کوئی کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا، یعنی ان کے جتنے شبہات تھے نا وہ لفظ فرقان کے ساتھ رب العالمین نے ان کے ازالے فرمائے ہیں، اور وہ فرقان کی آیات اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہمت دی اپنے کرم اور رحمت سے، وہ البینہ کے متعلقات میں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا۔ میں نے اس کو اس پروگرام ذوق قرآن کے اندر البینہ کے متعلقات میں اس کو بیان کیا۔ اب یہ فرقان سے اور فرق سے یہ لفظ فاروق ہے، اس پر میں نے بات کی کہ اس کے اندر اہل لغت کا اختلاف ہے کہ یہ فاروق کا لفظ فرق سے نکلا ہے یا نہیں۔ ہم عام طور پر اس کو فرق سے ہی نکالتے ہیں کہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا، مگر میں نے بعض حوالے پڑھے تھے
کہ اصل میں یہ جو فاروق لفظ ہے یہ عربی نہیں ہے، یہ عبرانی لفظ ہے، یہ معرب ہے، یہ کسی دوسری زبان سے آیا ہے، اور اس کا معنی قریب قریب وہی بن جاتا ہے جس معنی میں عرب اس کو استعمال کرتے تھے، مگر یہ ایک خاص لقب ہے، ایک شخصیت کے بارے میں ہے، ایک جینیس بندہ اور ایک بہت بڑی شخصیت، اس کے لیے وہ فاروق کا ایک ٹائٹل اور لفظ تھا ان کے ہاں۔ اور قرآن کریم میں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شانیں بیان ہوئی ہیں کہ محمد رسول اللہ، اور آگے آیت پھر آگے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اس کے اندر جو صحابہ کی عظمتیں بیان ہوئی ہیں ان میں فاروق کا نام بھی آتا ہے۔ تو یہ اہل علم نے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ اہل کتاب نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا ٹائٹل دیا ہے، مگر یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے اور یہ تاریخ کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کے اندر رہنے یا باہر نکلنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی روایات ہیں کہ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا تھا اور پھر اہل کتاب نے بھی دیا۔ اگر اس کی تطبیق کریں تو یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گویا حضرت عمر کو بشارت دے دی کہ یہ فاروق ہے، اور وہ بشارت کیا تھی؟ جب وہ شام فتح ہوا اور وہاں کے اہل کتاب نے جب اس کی تصدیق کی تو انہوں نے بھی ان کو اسی فاروق نام سے پکارا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں ایک ڈاکٹر روبن کا ایک تھیسس تھا، آج سے 30 سال پہلے 25 سال پہلے اس کی ایک وہ تقریر تھی، وہ ایک موقع نہیں مل رہا تھا، تو البینہ کے جو ہے نا متعلقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ بھی موقع دے دیا، وہ بھی میں نے بیان کر دیا۔ اور پھر وہ ایک مسئلہ قلم دعاد اور کاغذ والا، اس کا میں نے اشارہ کیا، یہ دو مسئلے ہیں، ایک فدق والا، اس کو فدق بھی کہتے ہیں، باغ فدق بھی اور فدق بھی، اور لیکن زیادہ اہل علم تو فدق ہی پڑھتے ہیں، لیکن عوام کے اندر وہ فدق کے سے بھی مشہور ہے۔ تو یہ دو بڑا مسئلہ ہے، مسئلہ کرتاس اس کو کہتے ہیں اور مسئلہ فدق یا فدق، یہ دونوں نے ہلا کے رکھ دیا ہے امت کو فرقہ واریت کے اعتبار سے خواہ مخواہ، اور اگر ان کی گہرائی میں جائیں تو ان کی کچھ حقیقت ہی نہیں ہے۔ اب ماڈرن زمانہ آ رہا ہے، اہل علم جو ہیں وہ ایک بڑی جرت میں آ رہے ہیں۔ ایک دو عالموں کے بارے میں نے یہ بات سنی ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ یہ اس کے بارے میں، ان دونوں واقعات کے بارے میں جو روایات ہیں، خواہ وہ کسی کتاب میں بھی آئی ہیں، وہ اس میں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور ان کے سیاق و سباق اور اس کے کنٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اصلاً ایسے نہیں ہے جیسے اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ تو ان کا خیال ہے کہ ہم اس پر کام کریں گے، اگر وہ کریں تو ایک نیا اوپینین ہمارے سامنے آئے گا۔ ابھی تک تو ہم جو اس کے جواب دے رہے ہیں وہ انہی روایتوں کے اعتبار سے ہیں جو اہل علم نے دیے ہیں اور بڑی دیر سے، لیکن اب یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ وہ جیسا نا ڈاکٹر جینسن جیسے کسنا کا اور ڈاکٹر روبن، پتہ نہیں ان تک یہ بات ان کی تو نہیں پہنچی ہوگی، لیکن وہ ایک اور اینگل سے اس مسئلے کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال وہ آئے گا تو پھر پتہ چلے گا۔ تو لفظ فرق کے ساتھ یہ اور بہت سی باتیں آئی ہیں۔ ایک اور جو ہے نا اس متعلقات میں وہ بات میں نے عرض کی ہے، وہ یہ ہے مغلوب المعنی الفاظ، کہ کچھ الفاظ وہ ہیں کہ جن کے اوپر نا غلبہ پا لیا گیا ہے اور ان الفاظ کو اپنا بنا لیا گیا ہے، اپنے لیے خاص کر لیا گیا ہے، قبضہ کر لیا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر اور مقبوضہ فلسطین، جیسے مقبوضہ کشمیر کے اوپر کچھ لوگوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، مقبوضہ فلسطین کے اوپر کچھ لوگوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، اسی طرح قرآن و سنت کی بعض وہ اصطلاحیں، بعض وہ الفاظ، ان پر وہ کشمیر والا قبضہ ہے،
وہ فلسطین والا قبضہ ہے، تو وہ مغلوب المعنی ہے، ان کے اوپر کچھ اور لفظ کا غالب کر کے نا ان کو مغلوب کر دیا گیا، ان کے اصل لفظ سے اس کو نکال دیا گیا ہے، اور اس پر عام طور پر بات بھی نہیں ہوتی۔ چلو الحمدللہ کشمیر پر تو بات ہوتی ہے، فلسطین پر تو بات ہوتی ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ وہ الفاظ جن کے اوپر قبضہ کر لیا گیا اور قرآنی الفاظ ہیں، ان پر تو کوئی کشمیر اور فلسطین سے 10واں حصہ بھی کوئی بات نہیں کرتا، اور ان کے اثرات قرآن پڑھنے والے بچے اور بچیوں کے اوپر بڑے غلط مرتب ہوتے ہیں، اور جو اس کا غلط استعمال کرتے ہیں ان کی تو عید ہے، دے آر اوور دا مون، وہ تو ہرائزن پر فلائی کر رہے ہیں۔ ان میں سے چند لفظ میں نے بتائے تھے، ایک لفظ تھا ان میں سے اہل قرآن۔ اہل قرآن یہ وہ لفظ ہے جو صحابہ کے لیے ہے، جو صحابہ قرآن کریم کے فہم میں ایکسپرٹ تھے، جو بہت قرآن کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرتے تھے، ان کو اہل قرآن کہا جاتا۔ تابعین میں سے اہل قرآن، تبع تابعین میں سے مفسرین، یعنی امام طبری، ابن ابی حاتم، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، یہ وہ لوگ ہیں جو اہل قرآن ہیں، اور حدیث کے اندر ان کا جگہ جگہ ذکر آتا ہے۔ لیکن اب وہ جو حدیث کو نہ ماننے والے ہیں، انہوں نے اپنی جو تھی نا بات کو چھپانے کے لیے اس لفظ کا استعمال کر لیا۔ وہ کہتے ہیں ہم ہیں اہل قرآن، ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہم اہل قرآن ہیں، اور قرآنیین اور قرآنیون، اور ہمارے ملک کے اندر اہل القرآن اس نام سے ان کو جانا جاتا ہے۔ انہوں نے اس کے اوپر اتنا قبضہ کر لیا کہ اب کوئی بچی یا کوئی بچہ جن کو قرآن کے ساتھ محبت ہے، وہ ذوق قرآن رکھنے والے ہیں اور قرآن کو پڑھنے سمجھنے والے ہیں، اور ان کو ایک قرآن کے ساتھ تعلق ہے،